अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 23 दिसंबर 2025 और मंगल का दिन अब इख्तिताम पज़ीर है और इस स्टेज पे मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्सचर है पॉलिटिकल, बिज़नेस, मज़ाह-नगारी और सहाफ़त की कुछ डेवलपमेंट्स का। फॉर इंस्टेंस मैं समझता हूँ कि इस वक़्त की सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्रेकिंग डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से, वो ख़ालिसन पॉलिटिक्स की नहीं है। पॉलिटिक्स तो ख़ैर हर चीज़ में होती है, लेकिन ये डेवलपमेंट एक बिज़नेस की है, ये मेगा बिज़नेस की डेवलपमेंट है, जहाँ पाकिस्तान का जो फ्लैग कैरियर है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसकी जो ओनिंग कंपनी है PIACL, उसको कामयाब 3 बिड्स मिली हैं। वो बिड्स खुल गई हैं अब से 2 घंटे पहले और जो हाईएस्ट बिड है वो कराची का एक रिस्पेक्टेड कंसोर्शियम ग्रुप है, आरिफ हबीब कंसोर्शियम ग्रुप। उसने ऑफ़र की है 115 अरब रुपए की। अब देखने में बज़ाहिर सब कुछ ठीक लगता है बिकॉज़ टेलीविज़न के ऊपर बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से टेलीवाइज़ ये बिडिंग थी। लेकिन एक याद रखिए कि 1 साल पहले भी टेलीवाइज़ बिडिंग थी, लेकिन उसके बाद वो नाकाम हो गई थी क्योंकि हुकूमत को अपनी रेफ़रेंस प्राइस नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ लगता है कि रेफ़रेंस प्राइस मिल जाएगी, वो हमें इसका ठीक तरह से पता नहीं। लेकिन इसकी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की पेचीदगियाँ हैं, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट सब कुछ बड़ा ट्रांसपेरेंट है, लेकिन वो पेचीदगियाँ क्या हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी डेवलपमेंट पाकिस्तान के हवाले से वो है जहाँ फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने आज के दिन में एक बार फिर लगता है 5वीं दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की जमातों को उन्होंने एक डायलॉग और नेगोशिएशन ऑफ़र किया, साथ धमकी भी लगाई है कि मैं नेगोशिएशन के लिए तैयार हूँ लेकिन ब्लैकमेल के लिए तैयार नहीं हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि क्या शहबाज शरीफ साहब इस नेगोशिएशन की ऑफ़र में सीरियस हैं या सिर्फ एक हुज्जत जो है वो पूरी कर रहे हैं, एक अपनी एक दिखा रहे हैं, मतलब ऑप्टिक्स कर रहे हैं। तीसरी डेवलपमेंट थोड़ी-सी मज़ाहिया किस्म की है, जहाँ आप देखते हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग़ालिबन 50वीं दफ़ा जो है उन्होंने ये कह दिया है कि जनरल आसिम मुनीर बहुत शानदार किस्म के हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, वो एक बड़े कॉम्पिटेंट जनरल लेवल की ख़ास किस्म का लफ़्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि रिस्पेक्टेड, उन्होंने कहा द मोस्ट रिस्पेक्टेड जनरल जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं और एज़ यूजुअल जब भी वो कैसी बात करते हैं तो पाकिस्तान के तमाम अखबारों को हुक्म मिलता है, फिर उसकी वो हेडलाइंस बनाते हैं। तो इस किस्म की हेडलाइन डॉन के अंदर भी है, ट्रिब्यून में भी है और भी अखबारों के अंदर है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि असल में डोनाल्ड ट्रंप जब बार बार ये बात दोहराते हैं तो असल में वो क्या कह रहे होते हैं जिसे पाकिस्तान में नहीं समझा जाता, जिसे GHQ नहीं समझ पा रहा, जिसे पाकिस्तान के बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे, और आज मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। और मुझे शक है कि उसके बाद ये इतनी हेडलाइंस लगाना ही सिरे से बंद कर देंगे, तो इसको आखिर तक देखिएगा। इसके अलावा लिबिया की जो स्टोरी, जिसको सबसे पहले मैंने ब्रेक किया था कि कैसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल स्ट्रोक कमांडर एंड चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ने लिबिया में जाके लिबिया के एक फैक्शन के साथ, जो लिबियन नेशनल आर्मी है, उसके साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया है। अब उस पे जब रॉयटर्स की स्टोरी आई, मेरे बाद रॉयटर्स की स्टोरी आई, उसके बाद फिर अब रॉयटर्स के देखा देखी डॉन को भी हिम्मत हुई है, ट्रिब्यून को भी हिम्मत हुई है, और भी अखबारों ने ये स्टोरी लिखी है कि किस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की नॉन सैंक्शनड और एक सैंक्शन जगह के ऊपर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जाके $4.6 बिलियन का एक आर्मामेंट का मिलिट्री ट्रेनिंग का एग्रीमेंट कर लिया। और फिर रऊफ क्लासा साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ट्वीट किया है जिसे देख के मुझे बड़ी मायूसी हुई है। ट्वीट तो उन्होंने किया काशिफ अब्बासी साहब के हवाले से, लेकिन दरमियान में उन्होंने इमरान खान के बारे में जो कुछ कहा और जिस तरह से प्रेजेंट किया उन्होंने, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टुवर्ड्स द एंड, इसको आखिर तक देखिएगा। अब सबसे पहले हम ज़रा चलें, बात का शुरू करें, आगाज़ हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और PIA से। सुबह सुबह मंगल के दिन में 3 सील्ड बिड्स जो हैं वो एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के डब्बे के अंदर डाली गई। ये 3 बिड जो हैं ये प्री क्वालिफाइड बिडर्स थे, जिसमें आरिफ हबीब कंसोर्शियम कराची का बहुत रिस्पेक्टेड ग्रुप है, फाइनेंस का, इंश्योरेंस का। दूसरी थी बिड लकी सीमेंट, बहुत पाकिस्तान का वंस अगेन कराची का रिस्पेक्टेड ग्रुप है, मोहम्मद अली तबा साहब। और तीसरा जो है वो बिड थी एयर ब्लू की। अब एक मेरा ख्याल तकरीबन 2 घंटे पहले ये लिफाफे खुल गए और ये बात अब आउट हो चुकी है। ये है कि आरिफ हबीब ग्रुप की जो बिड है वो 115 अरब रुपए की थी, लकी सीमेंट की दूसरी थी 101 अरब रुपए की बिड थी, और एयर ब्लू की बिड बहुत कम थी, वो 26 बिलियन की। अब आए इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों की तरफ। कानून ये बनाया गया कि जो फेल्ड बिडर्स होंगे, इस केस में लकी सीमेंट फेल्ड बिडर है, एयर ब्लू फेल्ड बिडर है, वो जो मैनेजमेंट होगी PIA की वो इसका हिस्सा नहीं बन सकेंगे। और जो, लेकिन साथ ही कानून ये कहता है कि जो बिडिंग में शामिल नहीं है कंपनीज, यानी और बहुत सी कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो बिडिंग में शामिल नहीं है, वो बाद में मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। यानी वो आके आरिफ हबीब ग्रुप जो नंबर 1 है उसके कोलैबोरेटर्स बन सकते हैं, उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग की चीज़ देखिए कि पिछले 48-50 घंटों में जो चौथा प्री क्वालिफाइड बिडर था वो था फौजी फर्टिलाइज़र। उसने 48 घंटे पहले ये फैसला किया कि वो बिडिंग का हिस्सा नहीं बनेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब
فوجی فرٹیلائزر جو ہے وہ عارف حبیب گروپ کا حصہ بن سکتا ہے اور وہ ان کے ساتھ مل کے پی آئی اے کی مینجمنٹ سنبھال سکتا ہے یا پی آئی اے کی مینجمنٹ کا حصہ بن سکتا ہے. اب اپنے آپ سے سوال پوچھیں اس کی کیا سگنیفیکنس بنتی ہے. ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ حکومت کی ریفرنس پرائس کیا تھی، لیکن حکومت کیونکہ 1 سال پہلے بھی اس قسم کی بڈنگ ہوئی تھی، وہ بھی بڑی ٹیلی وائز ہوئی تھی، وہ بھی بڑی ٹرانسپیرنٹ ہوئی تھی، لیکن بڈ پرائس کم ملی تھی، ریفرنس جو رینج پرائس ہوتی ہے اس سے کم ملی تھی، تو اس کو منظور نہیں کیا گیا تھا. مجھے ویسے خاصا شک ہے کہ یہاں ریفرنس پرائس کے قریب یہ چیزیں ہوں گی اور اسے جو ہے وہ ریفرنس پرائس سے ہی اوپر ہوگا اور اسے ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، اور یوں اللہ اللہ کر کے پی آئی اے جو ہے وہ اب ڈی نیشنلائز ہوگی اور وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر چلی جائے گی. اس کی پرائیویٹائزیشن کا کام مکمل ہو جائے گا اور اس کو پوری دنیا کے جو پبلیکیشنز ہیں، اس کو عرب نیوز بھی کور کر رہا ہے، سب سے بڑی بات ہے اس کو بلومبرگ بھی کور کر رہا ہے. پتہ نہیں انہوں نے کور کروایا ہے یا وہ خود اتنی انٹرسٹنگ اس کے اندر دلچسپی جو ہے وہ لے رہے ہیں. اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ پی آئی اے کے حالات بڑے برے ہیں اور اس کے پاس 34 جہاز ہیں جس میں سے صرف 18 اڑتے ہیں اور باقی کہیں زمین پہ پڑے ہوئے ہیں. اور عرصے سے، کئی سالوں سے، بلکہ آپ کہہ سکتے کہ دہائیوں سے کوشش ہو رہی تھی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو کسی طرح سے پرائیویٹائز کر دیا جائے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی. پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ شہباز شریف کی حکومت نے اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل کی. یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ کامیابی انہوں نے اس لیے حاصل کی کہ جب بھی پہلے پرائیویٹائزیشن کا عمل ہوتا تھا تو حکومتیں بڑی کمزور پوزیشن میں ہوتی تھیں، اس کے خلاف رومرز بنتی تھیں، میڈیا میں اسکینڈل بنتے تھے، پھر اس کا عدالتیں نوٹس لے لیتی تھیں. ایک زمانے میں تو سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا، انہوں نے یا ایک سے زیادہ دفعہ لے لیا، جس کی وجہ سے پھر وہ بڈنگ کا جس کی وجہ سے پھر پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی. اب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت نہ میڈیا کو ہمت ہے کہ آبجیکشن کر سکے، نہ کسی پارٹی کو ہمت ہے آبجیکشن کر سکے، نہ کوئی عدالت کے اندر جائے گا، نہ کوئی سپریم کورٹ بچی ہے، نہ کوئی ہائی کورٹ بچی ہے. تو اس لیے یہ جو پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ اللہ کر کے یہ مکمل ہو جائے گا. اب دیکھیں اس پہ مزید کیا کامنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں. اچھا، اب تھوڑا سا ہم آگے چلیں، شہباز شریف صاحب کے اوپر آ جائیں کہ شہباز شریف صاحب نے حاتم طائی کی کمر پہ لات مار کے انہوں نے اپنی کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا کہ چونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو کنکلوڈنگ سیشن تھا سنڈے کے دن، اس میں بات کی گئی ہے کہ نیگوسیشن کے دروازے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے، تو میں اس کو ریسپونڈ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ میری حکومت نیگوسیشن کے لیے تیار ہے. اگر وہ لوگ سیریس ہیں تو ہم بھی اس میں سیریس ہیں، لیکن ہم کسی بلیک میل کے لیے تیار نہیں. اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے، ان کو کون بلیک میل کر سکتا ہے؟ آفیشلی طور پہ پی ایم ایل این کے لوگ یا حکومت یا ان کی جو بھی ہینڈ آؤٹس اخباروں میں چھپ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اس سے پہلے 4 دفعہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اور اپوزیشن کو نیگوسیشن کی آفر کی ہے. یہ 4 دفعہ کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دسمبر 2024 میں کی ہے، پھر فروری 2025 میں کی ہے، پھر اگست 2025 میں کی ہے، پھر نومبر 2025 میں کی، اور اب اس لحاظ سے یہ 5ویں آفر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی بنتی ہے. اب حقیقت کیا ہے، ایک ایک کر کے کوئکلی دیکھیں، ایک ایک سینٹنس میں آپ کو بتاتا ہوں. نومبر 2000 انہوں نے جو دسمبر 2025 کی ریئلٹی یہ ہے، 24 کی ریئلٹی یہ ہے کہ 26 نومبر کا قتل عام کرنے کے بعد جب ان کو لگا کہ ہم نے جولیس سیزر کی طرح ایجپٹ کو فتح کر لیا ہے یا ہم نے روم کی طرح کارتھیج کو فتح کر لیا ہے جو اب تیونس ہے، تو انہوں نے ایک آفر کی پاکستان تحریک انصاف کو. عمران خان نے اس کے جواب میں جو شرط رکھی، کیونکہ ابھی 26 نومبر کے قتل عام کا خون ابھی خشک نہیں ہوا تھا، تو عمران خان کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ آپ 2 کمیشن بنا دیں. ایک کمیشن بنائیں 26 نومبر کے واقعات کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، دوسرا کمیشن بنائیں جو آپ نے کیس بنایا ہوا ہے 9 مئی 2023 کا، اس کے کیا واقعات ہیں. وہ کمیشن بننے پہ یہ راضی نہیں تھے، اس لیے وہ ساری کی ساری نیگوسیشن کا پروسیس ٹھپ ہو گیا. انہوں نے کہا عمران خان بڑی ضد کرتا ہے. فروری 2025 میں کیا ہوا؟ انہوں نے پھر اسی طرح سے ماٹھے ٹامے ایک نیگوسیشن کی بات کرنی شروع کر دی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے دھڑا دھڑ پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا، ان کے گھروں پہ چھاپے مارنے شروع کر دیے، مختلف لوگوں کو انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی. جب اسد کیسر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ بھائی آپ اگر نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں تو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہونی چاہیے، آپ تو ساتھ ہی ہماری پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں دفتروں میں گھس رہے ہیں، اس طرح سے کیسے نیگوسیشن ہو سکتی ہے؟ تو وہ نیگوسیشن بھی ٹھپ ہو گئی. اب اگست میں بھی ایاز صادق صاحب نے ایسی آفر کی تھی، وہ پتہ نہیں کیسے ٹھپ ہوئی تھی، لیکن نومبر میں جو آفر کی ہے ایاز صادق صاحب نے وہ اس وقت کی جب پاکستان تحریک انصاف تقریریں کر رہی تھی، شور مچا رہی تھی. کس چیز کے اوپر؟ 27ویں آئینی ترمیم پہ. تو اس وقت ظاہر ہے انہوں نے ایک آفر کر دی. بیسکلی کیا ہے کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف مزاحمت کی بات کرتی ہے یا شور مچاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم پروٹیسٹ کریں گے، وہ زیادہ کھپ ڈالتے ہیں، کوئی لگتا ہے کہ واقعی کوئی جلوس جلسہ کرنے لگے، یہ فوری طور پہ ایک ماٹھا قسم کا نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں، اور پھر ان کے جتنے صحافی ہیں وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی شہباز شریف صاحب نے حکومت نے نیگوسیشن کی آفر کر دی.
اس کی ایگزامپل میں اگر آپ کو دوں نا تو وہ یہ ہوگی کہ میرے اور آپ کے درمیان، اپنے آپ کو امیجن کریں کہ میں محیط پیرزادہ آپ کے ساتھ نیگوسیشن کرنا چاہتا ہوں، اور میں پہلے آپ کی گاڑی کو آگ لگا دیتا ہوں، گاڑی آپ کی توڑ دیتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں میرے سے نیگوسیشن کر لیں، میں نیگوسیشن کے لیے تیار ہوں. آپ کہتے ہیں بھائی میری گاڑی کو آگ لگا دیا، میری گاڑی توڑ دی ہے، میں تو پولیس کے پاس جا رہا ہوں، میں تو عدالت میں جاؤں گا. میں کہتا ہوں اچھا میں آپ کا بیٹا اغوا کر لیتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں میں نیگوسیشن کرنے کو تیار ہوں. آپ کہتے ہیں میری گاڑی بھی جلا دی، میرا بیٹا بھی اغوا کر لیا، پہلے میرا بیٹا واپس کرو، میں تو پولیس کے پاس جا رہا ہوں. میں کہ تمہاری ایسی ہمت ہوئی، میں آپ کی بیٹی بھی اغوا کر لیتا ہوں یا آپ کی بیوی بھی اغوا کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کے گھر کو بھی آگ لگا دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں میں تو نیگوسیشن نہیں کروں گا، میں پولیس کے پاس جاؤں گا، میں عدالت میں جاؤں گا. یہ اس قسم کی نیگوسیشن آفر کرتے ہیں. کیا کسی پوائنٹ پہ آج تک جب سے یہ شریف زرداری عاصم رجیم اور اس سے پہلے شریف زرداری باجوہ رجیم معرض وجود میں آیا ہے 10 اپریل 2022 کے، کیا کبھی کسی بھی سٹیپ اینڈ سٹیج کے اوپر یہ نیگوسیشن کے حوالے سے سیریس تھے، پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہتے تھے؟ میں خدا کو حاضر ناظر جا کے کہتا ہوں کہ ایک ایک دن مجھے اس تاریخ کا یاد ہے، اور میں ظاہر ہے روزی ویلاگ کرتا ہوں، میرا ایک طرح سے یہ بریڈ اینڈ بٹر ہے. میں نے اپنے نوٹس بنائے ہوتے ہیں، آپ یہ اس پہ دیکھیں میں کتنا لکھتا ہوں، اس پہ ایک ایک کی میں زبانی نہیں کرتا، یہ آپ دیکھیں کتنے میں نے اس کے نوٹس بنائے ہوتے ہیں. تو یہ پورے میرے سامنے ایک کتاب کی طرح کھلا ہوا ہے سارا کا سارا معاملہ. کسی سٹیپ اینڈ سٹیج پہ شریف زرداری، شریف خاندان، جنرل باجوہ تھوڑے کسی ہیزیٹیشن کا شکار، لیکن جنرل عاصم علی کبھی کسی سٹیج پہ عمران خان کے ساتھ نیگوسیشن نہیں کرنا چاہتے تھے. جب بھی نیگوسیشن کی بات کی ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، مس لیڈ کرنے کے لیے، آپٹکس کے لیے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ مئی 2022 میں جب عمران خان نے لانگ مارچ کیا تو اس وقت پی ایم ایل این کو آرگومنٹ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب تو کنونس تھے کہ ہم نے تو رجیم چینج کرنے کے بعد اب فوری طور پہ الیکشن کروا دینے تھے، لیکن جب عمران خان نے لانگ مارچ کی تو عمران خان نے ضد کی، ہماری بےزتی ہو گئی، اس نے ہمیں چیلنج کر دیا. اب ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم حکومت کریں گے، پہلے ہم بجٹ پیش کریں گے، پہلے ہم جون میں بجٹ پیش کر دیں گے، بجٹ پیش کرنے کے بعد ہم الیکشن کروا دیں گے. ٹھیک، بجٹ پیش کرنے کے بعد ہم نیگوسیشن کریں گے. وہ بجٹ پیش ہوا، وہ کیا ہوا، اس کے بعد ساری کہانی آگے پیچھے ہوگی. لٹمس ٹیسٹ کیا ہے اگر یہ نیگوسیشن میں سیریس ہوں گے تو یہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ انکنڈیشنل انفیٹرڈ ایکسیس دیں گے عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، تاکہ وہ آسانی سے عمران خان کو مل سکیں، گھنٹوں ملیں، اس کو جا کے ڈسکس کریں کہ حکومت اب سیریس ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے. عمران خان اور اس کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، سی ایم ہے خیبر پختونخوا کا، اس کا مین لیڈر ہے، اور جتنی بھی ان کی لیڈرشپ ہے، وہ سب عمران خان کے ساتھ مل سکتے ہوں کسی آرام سے، اور وہ بات چیت کر سکتے ہوں. کیا کسی بھی اسٹیپ اینڈ سٹیج میں انہوں نے عمران خان کے ساتھ ان کی پارٹی کو ملنے کے لیے 3-4 گھنٹے دیے ہیں پچھلے 2 سال 4 مہینے کے اندر؟ نہیں دیے ہیں. مطلب انہوں نے کبھی بھی انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا ہی نہیں کی. اب ذرا ایک اور لیٹسٹ ایگزامپل دیکھ لیں. اتوار کے دن جب پاکستان تحریک انصاف سٹروک تحریک تحفظ آئینی پاکستان کا جو کنکلیو ہو رہا تھا 2 دن کا، اور وہ کنکلوڈ ہو رہا تھا اسلام آباد کے اندر، تو اس وقت ایک پیرلل اسی ٹائم پہ لاہور کے اندر ایوان اقبال جو ہے، میرا خیال ایوان اقبال ہی تھا، جہاں پر سعد رفیق صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ خواجہ محمد رفیق صاحب کی جو اینیورسری تھی، ڈیتھ اینیورسری، ان کو 1972 میں کہتے ہیں قتل کر دیا گیا تھا. تو اس کا ایک ریفرنس یا سپاسنامہ ٹائپ چیز کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاکستان کے لا منسٹر جناب عاصم نذیر تارڑ صاحب بھی تھے، اور وہاں پر پرائم منسٹر کے ایڈوائزر رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے. دونوں نے وہاں تقریریں کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نیگوسیشن کرنا چاہتی ہے، پاکستان کے اکنامک مسائل، پولیٹیکل مسائل، پراسپیرٹی، اسٹیبلٹی کے لیے تمام سائڈز کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے. اگلے دن منڈے کو رانا ثناء اللہ نے اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے جیو کے پروگرامز میں جا کے کہا کہ عمران خان کی ایکسیس اب ہم نے 8 فروری تک بند کر دیا، بیکاز جب بھی ان کو موقع ملتا ہے عمران خان کو سیاست کی بات کرتے ہیں. انہوں نے جیل کو سیاست کا ایک سرکس بنایا ہوا ہے، یہ وہاں سے سیاست کرتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں. اور پہلے بھی ہم نے ان کی اس لیے بند کی ہوئی تھی ساری ملاقاتیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا آج شاہزیب خان زادہ کے پروگرام میں، اس لیے کہ ہم نے جو کورسپونڈنس اور کمیونیکیشن تھی علیمہ کی، محترمہ علیمہ خان کی، وہ ہم نے انٹرسیپٹ کی. اور محترمہ علیمہ خان سازش کر رہی تھی کہ 26 نومبر کو انہوں نے ایک پروٹیسٹ کرنی تھی، اور اس لیے عمران خان سے ملنا تھا. اس لیے ہم نے ان کی جو ہے وہ ہم نے ان کو ملاقات عمران خان سے نہیں کی، بند کر کے رکھی. یہ کوئی سیریس آپ کو لگ رہے ہیں؟ یہ بالکل بھی سیریس نہیں ہے. پتہ نہیں کون ان کو سیریس سمجھ رہا ہے. میں آپ کو خدا کو حاضر ناظر کے جان کے سمجھ کے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی کسی اسٹیپ اینڈ اسٹیج میں یہ سیریس نہیں تھے. یہ صرف آپٹکس ہیں، اور یہ صرف ایک بیانیہ ہے کہ عمران خان نے ضد لگائی ہوئی اور ہمارے سے بات نہیں کرتے. عمران خان کو انفیکٹ انہوں نے خراب کرتے ہیں. یہ جب بھی یہ مذاکرات کی نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بار بار فلیکسیبلٹی دکھانا چاہتی ہے. یہ ہر دفعہ ان کی کٹ لگاتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم ٹاکس کرنا چاہتے ہیں. دس از واٹ آئی میک آؤٹ آف اٹ. اب آئے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بہت ہی انٹرسٹنگ بات کی. ڈونلڈ ٹرمپ مارو کیا کہتے ہیں اس کو، مارا لاگو جو ہے، وہاں پہ مارا لاگو میں جو ان کی پرائیویٹ ریزیڈنس ہے وہاں پہ تھے.
اور وہاں پر وہ انوگریشن کر رہے تھے کس چیز کی؟ امریکہ میں ڈسٹرائر یا جو نیوی کے شپس ہیں وہ ایڈ کیے جا رہے ہیں، اور وہ انوگریشن کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسا کام کیا جو اصل چیز ہے، جو اصل خبر ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسا کام کیا جو امریکہ کی 200+ سالوں کی تاریخ میں کبھی کوئی پریزیڈنٹ نہیں کر سکا۔ انہوں نے شپس اپنے نام پہ رکھ دی ہیں، یعنی اس سے پہلے ایسے پریزیڈنٹ جن کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے یا پریزیڈنٹ آفس میں نہیں ہوتے کم از کم، یا اپاہج ہو گئے ہوتے ہیں جن کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ وہ کبھی تھے پریزیڈنسی میں، ان کے نام پہ بلڈنگز رکھی جاتی ہیں، یہ جہاز ان کے نام پہ رکھے جاتے ہیں، فورڈ ڈسٹرائر یا ریگن ڈسٹرائر یا سم تھنگ لائک دس۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹنگ پریزیڈنٹ وہ جو نئے ڈسٹرائر ایڈ ہو رہے ہیں یو ایس نیوی کے اندر وہ اپنے نام کے اوپر رکھتی ہیں۔ چلیں بہرحال وہاں پہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ بھئی روس کا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر انہوں نے عاصم منیر کی بات کی، ان سے سوال پوچھا کسی نے کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان میں آپ نے کہا تھا کہ جنگ بندی کروا دیں گے، وہ جنگ بندی نہیں ہو سکی ہے۔ اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی ٹھنڈی سانس بھری، انہوں نے کہا دراصل وہ دونوں ایک دوسرے سے بڑی شدید نفرت کرتے ہیں، بڑی ہم نے کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو سکا، اس پہ ہم لگیں۔ پھر انہوں نے اپنی تعریف کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ لیکن میں نے 8 جنگیں جو ہیں وہ دنیا میں بند کروائی ہیں، اور 8 جنگوں کو بند کراتے ہی ان کو یاد آ گیا پاکستان ہندوستان، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ہندوستان پاکستان کے درمیان جنگ بند کروائی، ملینز آف لائفز کوڈ ہیو بین لاسٹ۔ وہاں پر ملینز کا مطلب ہے کہ لاکھوں نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ٹینز آف، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں لوگ، ملینز کا مطلب یہ ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ مر سکتے تھے ایک نیوکلیر جنگ میں۔ میں نے وہ جنگ جو ہے وہ بند کروائی، میں نے وہ جنگ جو ہے وہ رکوا دی۔ پھر اس کی ایویڈنس دیتے ہوئے کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ میں نے واقعی یہ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ جو پاکستان کے بہت اچھے، ویری اسمارٹ، ویری کیپیبل، ویری گریٹلی ریسپیکٹڈ جنرل، ہوز گریٹ جنرل، وہ جنرل بھی یہ کہتا ہے، اور وہاں کا پرائم منسٹر شہباز شریف بھی کہتا ہے کہ میں نے لاکھوں لوگوں کی جان بچائی۔ اب جب یہ خبر لگاتے ہیں ڈان میں، ٹریبیون میں، اور جو بھی اس کی بناتے ہیں پاکستان کے اندر، اس کا چرچا کرتے ہیں دکھانے کے لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر کی دوبارہ تعریف کر دی ہے، اس میں اس کی تشریح نہیں کی جاتی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کی جاتی ہے کہ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا ذرا انٹرپریٹ کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر اور شہباز شریف، اب شہباز شریف بیچارہ تو خیر اس کی اوقات کوئی نہیں، عاصم منیر اور ان کی ٹیم پھنس گئے تھے ہندوستان کے ہاتھوں، ان کو لگ رہا تھا کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے، اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہی ماں سوا اس کے کہ ہم نیوکلیئر ہتھیار استعمال کریں ہندوستان کے خلاف۔ اور جب مجھے یہ پتہ چلا اپنی فوج کے ذریعے یا CIA کے ذریعے مجھے یہ کنوے کیا گیا کہ نیوکلیئر جنگ کا خطرہ ہے، تو میں نے دباؤ ڈال کے ہندوستان کو اس جنگ سے ڈس انگیج کیا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں بن سکتا۔ کیوں اس کا مطلب نہیں بن سکتا؟ ذرا پوچھیں کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ ہندوستان کی نیوکلیئر پالیسی یہ ہے، نو فرسٹ یوز۔ انڈیا کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار کا استعمال، وہ پہلا ملک نہیں ہوں گے کسی جنگ میں جو جوہری ہتھیار کا استعمال کرے۔ پاکستان کی پالیسی اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کی ہے کہ ہم جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں چونکہ ہم چھوٹے ہیں، ہم کمزور ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو بار بار یہ اسٹیٹمنٹ دہراتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں یہ کنوے کیا کہ ہم اپنے جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، یا ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، ایک نیوکلیئر جنگ ہو جاتی۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ملک جس کی پالیسی یہ ہے کہ ہم فرسٹ نیوکلیئر اسٹرائک نہیں کریں گے، اس کو اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ اگر ہمارا دشمن ہم پہ پہلے نیوکلیئر اسٹرائک کرے گا تو پھر ہم اس کے پرخچے اڑا دیں گے۔ سیکنڈ جو اسٹرائک کیپیبلٹی ان کے پاس ہے، کیونکہ ان کا جو حجم، ان کا جغرافیہ بہت بڑا ہے، ان کے پاس سب میرینز بھی ہیں جس کے اوپر نیوکلیئر ایسٹس ہیں، تو وہ در حقیقت کہتے ہیں کہ آپ کریں، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو پاکستان میں کیا کہانی سنائی گئی ہے؟ پاکستان میں یہ کہانی سنائی گئی ہے کہ ہم نے ہندوستان کو اپنے میزائلز کے ذریعے اتنا مارا کہ بزدل ہندوؤں کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان پہ چلی گئیں بھگوان کے پاس، اور پھر اس کے بعد وہ زمین پہ گر گئے اور انہوں نے معافیاں مانگی، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا کہ ہماری صلح کروا دیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر دفعہ اسٹیٹمنٹ سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ اصل ایویڈنس کیا ہے؟ انہوں نے جو ان کی چیخیں نکالی، ایویڈنس ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بیکاز اگر ان کے پاس ایویڈنس ہوتی تو جنرل عاصم منیر کی ٹیم اس کی سیٹلائٹ ایویڈنس اور امیجری ہم سے شیئر کرتی، یا دنیا میں کوئی نہ کوئی اخبار یا کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوٹ یا ادارہ وہ شیئر کرتا۔ جو چیز ہم نے دیکھی ہے دنیا نے، وہ یہ دیکھی ہے کہ انہوں نے جو کوئی بھی پٹاخے یا میزائل یا بم مارے وہ صرف مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اور ہندوستانی پنجاب میں مارے۔ انہوں نے ایک میزائل مارنے کی کوشش کی تھی دلی میں، وہ یہ مار نہ سکے، انہوں نے راستے میں گرا دیا۔ لیکن ہندوستان کے ڈرونز کراچی، لاہور، اسلام آباد میں دندناتے رہے پورے پاکستان میں، اور انہوں نے 11
پی اے ایف کے بیسز جو ہیں وہ ٹارگٹ کر کے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ہم ایکوریٹلی ہٹ کر سکتے ہیں. بیسز ان کو ڈسٹروائے نہیں کر رہے تھے, انہوں نے بیسز کو ٹارگٹ کر کے ڈیمونسٹریٹ کی اپنی کیپیبلٹی. یہ گھبرا گئے. اس کے علاوہ اس سے پہلے ان کے 9 کیمپس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا جہاں 100 کے قریب لوگ انہوں نے مار ڈالے. پھر ہمیں بتایا نہیں گیا کہ کتنے زیادہ جوان پاکستانی فوج کے اس پوری کی پوری 3.5 دن کی جنگ میں جو ہیں جاں بحق ہوئے. وہ اس وقت ہمیں پتہ چلا جب 14 اگست 2025 کو انہوں نے ان پہ میڈل مارے. تو یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے جس کے درمیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے, اور یہ اصل چیز آپ کو بتا نہیں سکتے. میرا خیال ہے آج کے بعد اس کو زیادہ نشر کرنا جو ہے وہ شاید کم کر دیں. اب تھوڑا سا میں کوئکلی ہے کہ لیبیا کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے, میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے جنرل عاصم منیر نے فیلڈ مارشل ہفتر جو ہیں لیبیا کی, جو لیبین نیشنل آرمی کے, ان کے ساتھ 4.6 بلین کی ڈیل کر لی ہے, جبکہ جو ایکچوئل گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے پرائم منسٹر عبدالحمید کی, جو یو این ریکگنائز گورنمنٹ ہے, اور آپ اس قسم کا اتنا بڑا ملٹری کانٹریکٹ وہاں پہ کر بھی نہیں سکتے تھے. میرے وہ آپ کو بتانے کے بعد اس ویلاگ میں جو میں نے ڈسکلوز کیا, اس کے بعد پھر روئٹرز نے اس کے 1 یا 2 دن کے بعد ایک بڑی ڈیٹیل, بڑی ویل ریسرچ اسٹوری نکالی. آصف شہزاد نے, اور ان کے ساتھ ابیرہ ہیں, یہ کو شاہد ہیں. اور اس کے بعد اب ہمت ہوئی ہے ڈان کو بھی, ٹریبیون کو بھی, اب وہ بھی روئٹرز کو کوٹ کر کے وہ سٹوری نکال رہے ہیں. وہ سٹوری آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یوں ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان میں ایک انفارمیشن کو آگے بڑھانے میں. رؤف کلاسرا صاحب کا ایک ٹویٹ میں نے دیکھا جس کے اوپر میں نے ایک کوٹ ٹویٹ کیا ہے, وہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں. رؤف کلاسرا صاحب ایک بڑے منچے پہ ریسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں, انگریزی کی صحافت بھی کرتے رہے ہیں, ٹیلی ویژن پروگرام بھی کرتے رہے ہیں, بڑا کھل کے بولتے بھی ہیں. ٹویٹ انہوں نے بیسیکلی طور پہ کیا ہے کاشف عباسی صاحب کی ایک ویڈیو نیچے لگا کے, جب 2 دن کی کانفرنس میں کاشف عباسی صاحب آئے اور انہوں نے بتایا کہ کیسے نہ صرف ان کا پروگرام بند کر دیا گیا ہے, ان کے بینک اکاؤنٹ سیز کر لیے گئے, ان کی پراپرٹی پہ مقدمے بنا دیے گئے, ان کے خلاف FBR کے کیسز بنائے گئے, ان کی جو اہلیہ ہیں مہر بخاری صاحبہ, ان کو ہراس کیا گیا, ان کے رشتہ داروں کو کانٹیکٹ کیا گیا, ہراس کیا گیا. انہوں نے پورا اپنا قصہ سنایا. لیکن کاشف عباسی صاحب اپنی پوری وہ داستان کسی آئسولیشن میں یا ویکیوم میں ڈسکرائب نہیں کر رہے تھے. وہاں پر اسے کہتے ہیں, وہاں پر اور بھی جرنلسٹ سے انہوں نے ڈسکرائب کیا. صدیق جان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, بہت سے لوگ وہاں پہ موجود تھے. رؤف کلاسرا صاحب نے اس کے اوپر کامنٹ یہ کیا ہے کہ بھائی آپ کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوا, لیکن یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا, ہر دور میں اسی طرح سے ایڈوائس آتی تھی, کرنل بتاتے تھے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. میرا بھی پروگرام جو ہے وہ بند کر دیا گیا. یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رؤف کلاسرا صاحب کا پروگرام عمران خان کے زمانے میں بند ہوا. اور مجھے یہ شک ہے, مجھے بعض آرمی آفیسرس نے بتایا تھا کہ عمران خان نے جنرل فیض کو, ان کو یہ شک تھا کہ جنرل فیض یہ پروگرام کروا رہے ہیں جو عمران خان کے اتنے خلاف ہے. تو انہوں نے جنرل فیض کو بڑی فرسٹریشن میں کہا کہ تم لوگ یہ کروا رہے ہو, اور جنرل فیض نے ٹیلی ویژن چینل پہ دباؤ ڈال کے رؤف کلاسرا صاحب کا پروگرام, اور ساتھ ان کے متین میرا خیال تھے, وہ پروگرام جو ہے وہ بند کروا دیا تھا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ایک ڈیفیکلٹ سپاٹ آ جاتا ہے عمران خان کی ٹالرنس کے لیول میں. اسی طرح سے طلعت حسین صاحب کا بھی پروگرام اس زمانے میں بند ہوا تھا. لیکن اب کمپیریزن اس کا دیکھیں, جو یہ 2 دن کی کانفرنس ہوئی اس میں صدیق جان صاحب نے میرا خیال 2 درجن لوگوں کے نام بتائے ہیں جو اس وقت آف اسکرین ہیں, جن کو ٹیلی ویژن چینل سے نکال دیا گیا. نہ صرف یہ کہ بلکہ وہاں پر میرا خیال کون تھے جو یہ بتا رہے تھے, میں نے وہ میرے اس میں لکھا ہے اس کے اندر کہ لوگوں کے یوٹیوب چینلز بھی بند کرا دیے گئے, بیکاز حکومت نے ایک بہت بڑی IT کی ٹیم بنائی ہوئی ہے جو مختلف ایکسکیوزز ڈھونڈتی ہے, اور وہ لوگوں کو جا کے کمپلین کرتی ہے, ان کے چینلز بھی جو ہیں وہ بند کروا دیے جاتے ہیں. پھر اس کا کمپیریزن یہ دیکھیں کہ شہید ارشد شریف کا قتل, عمران ریاض کے ساتھ جو کیا گیا, جمیل فاروقی کے ساتھ جو کیا گیا, ایاز امیر کو کس طرح سے سڑکوں پہ زدوکوب کیا گیا, کس طرح سے کتنے زیادہ جرنلسٹ و صحافی جو ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا, ان کے خلاف کیسز بنائے گئے, اور کیسز بھی جب بنائے گئے ہیں تو کوئی ریلیف ہی عدالتوں سے نہیں مل سکتی ہے. پاسپورٹس, ہمارے ایگزامپل دیکھیں, پاسپورٹس کینسل کر دیے گئے, نیشنل ID کارڈ کینسل کر دیے گئے, بینک اکاؤنٹس ختم کر دیے گئے, عدالتوں سے کوئی ریلیف جو ہے وہ نہیں مل سکتی. اور عمران خان کا کیا زمانہ تھا کہ مطیع اللہ جان کو جب ISI نے اٹھا لیا تھا تو عمران خان نے جنرل فیض کو بلا کے کہا تھا کہ دس از ان ایکسیپٹیبل, ایسی چیزیں نہیں چل سکتی. چند گھنٹوں میں مطیع اللہ جان کو ISI کو چھوڑنا پڑ گیا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ رؤف کلاسرا صاحب کی طرح کا ایکسپیرینس جرنلسٹ جو ہے اس کے پاس کوئی بیلنس اور کوئی پرسپیکٹو نہیں ہے. تو میں نے ٹویٹ کیا, اس ٹویٹ کو دیکھیے, اس سے ری ٹویٹ کریں تاکہ رؤف کلاسرا صاحب کو تھوڑی سی فیلنگ ہو کہ انہوں نے کتنی غیر ذمہ دارانہ قسم کی بات کی ہے. کاشف کے حوالے سے بھی, کاشف عباسی کے حوالے سے بھی غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے, عمران خان کے حوالے سے بھی بات کی ہے, اور پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی. عمران خان کے دور کو اس دور کے ساتھ کمپیئر کرنا, اس سے بڑا خدا نخواستہ گناہ جو ہے وہ کوئی ہو نہیں سکتا. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.